अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। वर्ल्ड कप क्रिकेट में हिंदुस्तानी टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल हुई। वर्ल्ड कप में हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम ने इतवार को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच 6 विकेटों से जीत लिया है। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 199 रन के मुकर्ररा हदफ में 4 विकेटों के नुकसान पर 41 पर 2 ओवर्स में हिंदुस्तानी टीम ने हदफ हासिल कर लिया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 50 ओवर्स में 10 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 199 रन बनाए। स्मिथ ने 46, वार्नर 41 और दीगर बल्लेबाज अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। हिंदुस्तानी बॉलर्स में रविंद्र जडेजा ने 3, कुलदीप यादव और बुमराह ने 2-2 विकेटें हासिल की। सिराज, अश्विन और हार्दिक पांड्या ने 1-1 विकेट हासिल की। तेलंगाना के सरकारी मुलाजमीन और पेंशन्स के लिए एम्प्लॉयज हेल्थ केयर ट्रस्ट का क़याम। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के सरकारी मुलाजमीन और पेंशन्स के लिए एम्प्लॉयज हेल्थ केयर ट्रस्ट कायम किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने नई एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम पर अमलावरी की मंजूरी दे दी है। इससे मुलाजमीन पेंशन्स के साथ साथ उनके खानदान के अफराद को भी फायदा होगा। ये स्कीम के इंतजाम के लिए हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में एक बोर्ड तश्कील दिया गया है, जिसमें आला अहदेदार, मुलाजमीन और पेंशन्स मेंबर शामिल हैं। इसी सिलसिले में रियासती हुकूमत ने GO नंबर 186 भी जारी किया है। इसराइल और हमास के हमलों में दोनों मुमालिक के 1000 से जायद अफराद हुए हिलाक। जंग के दूसरे दिन की ताज़ा सूरत हाल। गजा के करीब इसराइली इलाके में इसराइली फौज और फलस्तीनी ग्रुप हमास के दरमियान लड़ाई में आज और शिद्दत पैदा हो गई है। दोनों ही तरफ तकरीबन 1000 जानें तलफ होने की इत्तलात हैं। हफ्ते की अव्वलीन वक्त हमास के जंगजुओं ने रॉकेटों की बारिश करते हुए इसराइल में वो जबरदस्ती दाखिल हुए थे। लिबनान के ईरान की हिमायत वाले हिजबुल्लाह ग्रुप ने कहा कि उसने लड़ाई वाले एक सरहदी इलाके में इसराइली ठिकानों पर बहुत से गोले और गाइडेड मिसाइल दागे हैं। ग्रुप ने बताया कि यह हमला हमास की तरफ किए गए हमले की हिमायत में किया गया है। इसराइल की फौज ने इसके जवाब में लिबनान के इलाकों पर फायरिंग की है और हिजबुल्लाह तहरीक को खबरदार किया है कि वो इस लड़ाई में शामिल ना हों। इसराइली हुकूमत ने बताया है कि कल से आज तक 600 से ज्यादा इसराइली हिलाक हो चुके हैं। उसने ये भी बताया कि 100 से ज्यादा अफराद को यरगमाल बनाकर रखा गया है और 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। उधर फलस्तीनी हकाम के मुताबिक इसराइल के फिजाई हमलों में गजा पट्टी में कम से कम 370 अफराद शहीद हो चुके हैं। उसके अलावा तकरीबन 2000 लोग जख्मी भी हुए हैं। लद्दाख काउंसिल के इंतखाबात में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद की कामयाबी। जम्मू और कश्मीर की तकसीम से अवाम बीजेपी से नाराज। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने मरकजी जेर इंतजाम इलाके लद्दाख के कारगिल में लद्दाख खुद मुख्तार हिल काउंसिल लद्दाख काउंसिल के हाल ही में मुनक्किदा इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। 26 निशस्तों के लिए 85 उम्मीदवारों ने मुकाबला किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने 19 निशस्तें हासिल की। नेशनल कॉन्फ्रेंस को 12 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर कामयाबी हासिल की, जबकि बीजेपी ने 2 और INDP ने भी 2 सीटें जीती है। जम्मू और कश्मीर के तकसीम के तकरीबन 4 साल बाद खित्ते में पहली बार बल्दियाती इंतखाबात कराए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद ने लद्दाख खुद मुख्तार हिल काउंसिल के इंतखाबी नताइज में कामयाबी हासिल की है। इस तनाज़र में जम्मू और कश्मीर की सियासी जमातों ने दावा किया है कि अवाम ने मरकजी हुकूमत के फैसले के खिलाफ ये फैसला दिया है। सऊदी अरब में घरेलू मुलाजमीन के लिए नए लाइहा अमल का इजरा। सऊदी अरब में हिंदुस्तान समेत बहुत सारे गरीब और तरक्की पजीर ममालिक के मर्द और ख़वातीन बतौर घरेलू मुलाजमीन काम करते हैं। उनकी जितनी बड़ी तादाद है उतने ही उनके मसाइल भी हैं। इन मसाइल के हल के लिए एक लाइहा जारी किया गया है। घरेलू अमले के लाइहा अमल में इन 5 सूरतों की वजाहत की गई है, जिस पर घरेलू कारकुन मुलाजिमत का मुआहदा अपने कानूनी हुकूक बरकरार रखते हुए ख़त्म कर सकता है।
اخبار 24 کے مطابق لائحہ عمل میں بتایا گیا ہے کہ اگر آجر ملازمت کے معاہدے میں بنیادی امور کی پابندی نہ کرے تو ایسی صورت میں گھریلو کارکن ملازمت کا معاہدہ اپنی تمام قانونی حقوق برقرار رکھتے ہوئے معاہدہ ختم کر سکتا ہے۔ اسی طرح اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آجر یا اس کے نمائندے نے ملازمت کے معاہدے کے موقع پر کام کی شرائط اور حالات کے حوالے سے دھوکہ دھڑی کی ہے، ایسی صورت میں بھی گھریلو کارکن کو ملازمت کا معاہدہ ختم کرنے کا حق ہوگا۔ کوٹلہ بس ڈپو میں بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ تلنگانہ کے کوٹلہ ٹاؤن میں آرٹیسی بس میں اچانک سے آگ لگ گئی اور منٹوں میں بس جل کر خاکستر ہو گئی۔ یہ واقعہ کوٹلہ بس ڈپو کے اندر پیش آیا، تاہم ایک بڑا حادثہ ٹل گیا کیونکہ جس مقام پر بس کو آگ لگی تھی اس سے بازو ہی ڈیزل پمپ تھا، تاہم آگ ڈیزل پمپ تک نہیں پہنچ سکی ورنہ بہت ہی بڑا حادثہ پیش آتا۔ بتایا جا رہا ہے کہ اے سی راجدھانی بس میں بیٹری کے مقام سے اچانک آگ بھڑک اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے بس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ڈپو کے عملے نے فوری طور پر فائر انجن کو اس کی اطلاع دے دی۔ فائر انجن نے آگ کو مزید پھیلنے سے قابو پا لیا، تاہم بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے لیکن کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ محبوب نگر کے نوجوان سلطان علی عرف زبیر نے کی مثالی شادی۔ تلنگانہ کے محبوب نگر شہر کے ساکن مظہر علی کے فرزند سلطان علی زبیر نے سادگی کے ساتھ نکاح کی تقریب منعقد کرتے ہوئے ضلع بھر میں ایک مثال قائم کی ہے۔ دلہا اور دلہن دونوں گھرانوں نے باہمی مشورے سے نکاح کے بعد تام کا بھی نظم نہیں کیا۔ سلطان علی کا نکاح بروز جمعہ مسجد طیبہ رامیہ بولی محبوب نگر میں بغیر کسی مطالبے کے بڑی ہی سادگی کے ساتھ انجام پایا۔ اس نکاح کی تقریب میں جناب مولانا غلام محمد صاحب خطیب ریلوے اسٹیشن نے مختصر بیان کرتے ہوئے کہا کہ دونوں گھرانوں کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔ آپ نے یہ مثالی سادگی کا نکاح کر کے نکاح کو آسان کر دیا۔ ایسی شادیاں سارے مسلمانوں میں عام ہو جائے، گھوڑے جھوڑے عمدہ طعام کی لعنت سے پاک ہو جائے۔ یہ ولیمہ تقریب بروز ہفتہ الماس فنکشن ہال میں انعقاد کیا گیا۔ دلہے کے والد محترم مظہر علی صاحب، رحمت پاشا، جہانگیر بابا، ذاکر خان، محسن خان، امجد خان، جواد علی تصویر میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ تلنگانہ میں کانگریس کی 15 اکتوبر سے بس یاترا، راہل گاندھی 3 دن اس میں حصہ لیں گے۔ تلنگانہ میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر کانگریس پارٹی کی جانب سے 15 اکتوبر سے بس یاترا شروع کی جانے والی ہے۔ اس بس یاترا میں کانگریس لیڈر راہل گاندھی 3 دن حصہ لیں گے۔ کانگریس کے ذرائع کے مطابق راہل گاندھی شمالی تلنگانہ میں سفر میں شرکت کریں گے۔ راہل گاندھی اس مہینے کی 19، 20 اور 21 تاریخ کو 3 دن بس یاترا میں حصہ لیں گے۔ 2-3 روز میں الیکشن شیڈول آنے کا امکان بھی ہے۔ اسی کے ساتھ راہل گاندھی بس یاترا کے ذریعے تلنگانہ میں انتخابی مہم چلائیں گے۔ اسی کے علاوہ سونیا گاندھی اور پرینکا گاندھی کو بھی بس یاترا میں حصہ لینے کی کوشش کی جائے گی۔ اس بس یاترا کے ذریعے ریاست بھر کے تمام اضلاع کا احاطہ کرنے کے لیے تلنگانہ کانگریس روٹ میپ تیار کر رہی ہے۔ بس یاترا کے دوران کئی مقامات پر کارنر میٹنگز منعقد کی جائے گی۔ افغانستان میں ایک طاقتور زلزلہ، 2000 لوگ ہوئے جاں بحق، سینکڑوں ہوئے زخمی، عمارتیں زمین دوز، دل دہلا دینے والے ویڈیوز اور تصاویریں ہوئی وائرل۔ افغانستان کے مغربی علاقے میں آئے طاقتور زلزلے نے تباہی مچا دی ہے۔ اس زلزلے میں سینکڑوں افراد ہلاک ہو گئے اور عمارتیں زمین دوز ہو گئیں۔ مقامی میڈیا کے مطابق زلزلے میں مرنے والوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ عمارتیں منہدم ہونے کے نتیجے میں ملبے میں پھنسے ہوئے افراد کے لیے بچاؤ راحت کاری کا آپریشن جاری ہے۔ مہلوکین کی تعداد میں اضافے کا امکان ہے۔ مغربی علاقے میں مسلسل 7 مرتبہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جن میں سے 5 بہت زیادہ شدید تھے۔ زلزلے کی وجہ سے کمیونیکیشن کا نظام ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے۔ طالبان حکومت کے ایک عہدیدار کے مطابق آفات سماوی کے نتیجے میں ہزاروں افراد کی موت ہو گئی ہے۔ کہا گیا ہے کہ زلزلے میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد اور بھی کہیں زیادہ ہے کیونکہ کئی افراد اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ حماس سے ضرور بدلہ لیا جائے گا، فلسطینی غزہ خالی کر دیں، نتن یاہو کی دھمکی۔
اسرائیلی وزیر اعظم نے غزہ پر حملے کی دھمکی دیتے ہوئے فلسطینیوں کو غزہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی ہے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا کہ حماس سے ضرور بدلہ لیا جائے گا، اسرائیل ہر جگہ بھرپور طاقت کا استعمال کرے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے دھمکی دی ہے کہ یہ جنگ طویل اور مشکل ہوگی، فلسطینی غزہ کو جلدی خالی کر دیں۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ پورے اسرائیل میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ انہوں نے آگے کہا کہ اسرائیل میں جو اس ہفتے کو ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، یہ اسرائیلیوں پر بہت مشکل دن گزرا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے تسلیم کیا کہ اس فتح کی قیمت برداشت کرنا آسان نہیں، یہ جنگ طویل اور سخت ہوگی مگر بدلہ ضرور لیا جائے گا اور ہم جنگ جیتیں گے۔ نیتن یاہو نے کہا کہ جن اسرائیلیوں کو پرغمال بنایا گیا ہے ان کے تحفظ کی ذمہ دار حماس ہوگی، کسی کا بال بھی باقا ہوا تو حساب لیا جائے گا۔ بنگلور میں پٹاخوں کے گودام میں آتش زدگی، 13 افراد ہوئے ہلاک۔ بنگلورو کے مضافات میں پٹاخوں کی دکان اور گودام میں لگنے والی آگ میں کم از کم 13 افراد جھلس کر ہلاک ہو گئے۔ کرناٹک حکومت نے ہلاک ہونے والے افراد کے خاندان کے لیے 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دینا اعلان کیا۔ دریں ذرائع نے مرنے والوں کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ بنگلور کے مضافات میں واقع انیکال تعلقے کے اٹی بیلے میں پیش آیا۔ آگ کے عمارت کو مکمل طور پر اپنی لپیٹ میں لینے سے پہلے 4 افراد باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ فائر ڈپارٹمنٹ کے اہلکاروں اور ایمرجنسی سروسز کے اہلکاروں نے بعد میں آگ پر قابو پا لیا۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ ڈی کے شیو کمار نے ہفتے کی رات دیر گئے موقع کا دورہ کیا۔ انہوں نے سانحہ میں جاں بحق ہونے والے 13 افراد کے لواحقین کے لیے 5 لاکھ روپے کا معاوضہ دینے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ کچھ اور لوگوں کے پھنسے ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ ابتدائی معلومات کے مطابق پھنسے ہوئے اور ہلاک ہونے والے زیادہ تر کارکنان کا تعلق تمل ناڈو سے ہے۔ شیو کمار نے کہا کہ جو لوگ خریداری کے لیے دکان پر آئے تھے ان کے بھی آگ لگنے کے واقعے میں ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ واقعے کی اصل وجہ جاننے کے لیے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ استنبول، تہران، صنعاء سمیت کئی ممالک میں نکالی گئی ریلیاں۔ فلسطین اور مزاحمتی تحریک حماس کے پرچم کے ساتھ ہزاروں افراد نے کی شرکت۔ دنیا کے مختلف ممالک میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ روز حماس کے اسرائیل پر منظم اور کامیاب حملے کے بعد فلسطینیوں نے مختلف علاقوں میں جشن منایا۔ غزہ میں اسرائیل کے تباہ شدہ ٹینک اور موبائل پر کھڑے ہو کر نوجوانوں نے نعرے لگائے۔ اس کے علاوہ ایران میں بھی حماس کے حملوں پر جشن کا سما باندھا گیا۔ تہران میں فلسطین اسکوائر پر آتش بازی کی گئی، جبکہ ترکیہ کے شہر استنبول میں بھی اظہار یکجہتی کے لیے ریلیاں نکالی گئی۔ ریلی میں ہزاروں افراد نے شرکت فرمائی اور مظاہرین نے ہاتھوں میں فلسطین اور مزاحمتی تحریک حماس کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ حماس کے حملوں پر کرنل سمیت ہلاک اسرائیلیوں کی تعداد 600 سے متجاوز ہو گئی ہے۔ صنعاء میں بھی فلسطینیوں کی حمایت میں ہزاروں افراد نکل آئے اور اسرائیل پر ہونے والے حملوں پر جشن منایا گیا۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔